अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका बड़ी जल्दबाज़ी में निकल के चला गया। वैसे ही उसने सितंबर को जाना था, लेकिन वो सितंबर से पहले चले गए। सारे ट्रुप्स चले गए हैं, जो जो भी उनके मामला थे उन्होंने समेट लिए और यहाँ से वापस हो गए। अभी ज़ाहिर है कि जैसे ही अमेरिका चला गया तो उसके बाद के सूरत हाल है जो अफ़गानिस्तान की, वो एकदम चेंज हो गया। तालिबान आ गए हैं, काबुल फतह हो गया, अशरफ गनी चले गए हैं। ये तमाम सूरत हाल में एक बहस छिड़ गई है पूरी दुनिया में कि आया अमेरिका ने तालिबान से शिकस्त तस्लीम कर ली है और शिकस्त खाकर चले गए हैं। कुछ का ये ख्याल है, कुछ कहते हैं नहीं, ये अमेरिका की जो है अपनी एक पॉलिसी है या उसकी अपनी साजिश है। उन्होंने 20 साल अफ़गानिस्तान में रह के अशरफ गनी या आमिर करज़ई इनसे जो है वो अपने मकासद वो हासिल ना कर सके, अब वो तालिबान से अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो मौजूद हैं। ज़रा उनका भी इस खत्ते में और अमेरिका के सियासत में बड़ा नज़र है। मलिक सिराज अकबर, हम उनसे पूछते हैं कि अमेरिका में अभी सूरत हाल क्या है और यहाँ क्या, वहाँ पे क्या सोचा जा रहा है ये जो विड्रा हुआ है अमेरिका की जानिब से। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, ये बताएं कि तालिबान के पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल को वाइट हाउस किस नज़र से देख रही है इस वक्त? सदर बाइडन बदस्तूर यही कहते आ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में जारी जंग को वो एक पाँचवें अमेरिकन सदर के हवाले करें, क्योंकि इससे पहले 2 डेमोक्रेट्स और 2 रिपब्लिकन सदूर इस जंग में अमेरिका की सरबराही कर चुके हैं। और जो बाइडन का कहना है यह है कि अमेरिका के जो हदाफ थे अफ़गानिस्तान में वो हासिल हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि काबुल एयरपोर्ट की जो सूरत हाल थी उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी है अमेरिकन गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से। अफ़गान जो लोग हैं वो समझते हैं कि अमेरिका ने एक तरह से उनको बिट्रे किया है, ख़ासकर वो लोग जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स को सपोर्ट कर रहे थे मुतरजम के सूरत में, या जो फिक्सर्स थे सहाफ़ियों के साथ वो काम करते थे, वो समझते हैं कि अमेरिका ने उनको बिट्रे किया है। हज़ारों लाखों लोग निकल रहे हैं अफ़गानिस्तान से और उस तमाम सूरत हाल पर सदर बाइडन पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने सही हिकमत हमली तैयार नहीं की, बल्कि जल्दबाजी में आके अफ़गानिस्तान से निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन इस तमाम तनकीद के बावजूद सदर बाइडन अपने फ़ैसले को डिफेंड करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो नहीं समझते कि इससे बेहतर वो एक तरह से इस तमाम सूरत हाल को हैंडल कर सकते। तो वाइट हाउस की तरफ से इस फैसले को कंस्टेंटली डिफेंड किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि मेरे ख़्याल में वक्त गुजरने के साथ साथ इसका इतना बड़ा असर नहीं होगा वाइट हाउस पे, या जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अमेरिका में फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकालने के हक़ में पब्लिक सपोर्ट अब भी बहुत मौजूद है। लोग चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान की जंग जारी रहे। ताहम ये जो जिस तरह इन्होंने हैंडल किया है सूरत हाल को, मेरे ख़्याल में इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन तनकीद होती रहेगी प्रेसिडेंट बाइडन पे। और ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, हमें पता नहीं कि ये सूरत हाल मज़ीद कैसे एस्केलेट करेगी, इसका क्या एंड होगा। लेकिन इस वक्त तक वाइट हाउस में यही तासुर पाया जाता है कि ये सूरत हाल उनके कंट्रोल में है। अच्छा मलिक, ये बताएं, पाकिस्तान में एक उमूमी राय पाई जाती है कि अमेरिका ने तालिबान से शिकस्त खा ली है और शिकस्त के बाद वो चला गया है। इस हवाले से अमेरिकन जो अवाम है या उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी यही सोचती है कि अमेरिका ने शिकस्त खा ली है या नहीं। उनकी जो ज़ाहिर की सोच है या जो वो बात करते हैं वो यहाँ से मुख्तलिफ है। अमेरिका के हवाले से मैं क्रिकेट की ज़ुबान में ही इस्तेमाल करना चाहूँगा कि अमेरिका ने अपने आप को हिट विकेट किया। अगर 1 महीना पहले अमेरिकन ट्रूप्स निकल जाते तो शायद इस तरह ये बात वाज़े ना होती कि किसकी शिकस्त हुई है। लेकिन पिछले 10-20 दिनों से अमेरिका ने जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया, तो उससे यकीनन यही बात ज़ाहिर होती है कि अमेरिका को इस जंग में शिकस्त हुई। और जो इंडिकेटर्स हैं, आप उस तमाम मसले को जिस तरह से भी देखें, अमेरिकन अपने जो ऑब्जेक्टिव
آبجیکٹیوز بیان کریں. اس تمام کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے میرے خیال میں امریکہ ہی کو شکست ہوئی ہے افغانستان میں, اور یہ تاثر غلط نہیں ہے. لیکن امریکہ کے اندر یہ تاثر نہیں پایا جاتا. امریکہ کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے تھا, اور اس جنگ کی وجہ سے جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو جنگیں ڈیپینس کہ آپ اس کا کیا اثر نکلتا ہے اس کا. اگر آپ جنگ ہار بھی جاتے ہیں تو اگر آپ کے ملک کے اندر لوگ اس طرح نہیں سمجھتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, ہوئی اور ختم ہوئی تو ٹھیک ہے, اس کا کسی سیاسی پارٹی پہ اتنا بڑا اثر نہیں ہوگا, تو امریکنز اس حوالے سے اتنا زیادہ اس پہ غمزدہ نہیں ہیں کہ ان کی شکست ہوئی ہے. البتہ کچھ باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں دونوں فریقین کو سمجھنا چاہیے. خاص کر افغانستان میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر طالبان نے فتح حاصل کی ہے امریکہ پہ, تو یہ کس طرح کی فتح ہے کہ اس ملک کے ہزاروں لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے نکل رہے ہیں, جہازوں سے لوگ گر رہے ہیں. تو کیا یہ اس کو لانگ ٹرم میں ہم فتح کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ایونچولی افغانستان کی ہی شکست ہو, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 سالوں تک امریکہ نے اتنا وہاں انگیج کیا, انویسٹ کیا افغانستان میں, اور اس کے باوجود افغانستان میں ان 20 سالوں میں نہ کوئی پختہ سیاسی تنظیم بنی, نہ سول سوسائٹی مضبوط ہوئی, نہ ان کی جو فوج ہے وہ اتنی مضبوط ہوئی کہ وہ ایک طرح سے اس تمام صورتحال کو ہینڈل کر سکے. تو ان دا لانگ رن اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے کوئی بارڈرز نہیں لگتے افغانستان کے ساتھ, اور امریکہ کے اتنے انٹرسٹس نہیں ہیں. اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں صدر بائیڈن مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان میں کوئی انٹرسٹس نہیں ہیں, قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی انٹرسٹس نہیں ہیں. تو یہ ان دا شارٹ رن میرے خیال میں امریکہ میں اتنا یہ تاثر نہیں پایا جاتا کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے. البتہ اب دیکھیں کہ جس طرح سے صدر بائیڈن جسٹیفائی کر رہے تھے افغانستان سے نکلنے کے فیصلے کو, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ افغانستان میں القاعدہ کو ڈیفیٹ کرنے گئے, ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے, لیکن القاعدہ کو شکست دینا صرف اسامہ بن لادن کو مارنا نہیں ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے افغانستان میں, تو وہاں پہ القاعدہ کے فائٹرز اگر دوبارہ آ جاتے ہیں تو ان اے وے وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. ہم بالکل 10 ستمبر 2001 کی صورتحال پہ آ جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر طالبان کی ریاست ہے, جو دنیا بھر میں جو عسکریت پسند ہیں ان کو ایک تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک ملک ملے. تو اگر افغانستان اس طرح استعمال ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب پوری دنیا میں لوگ تھک گئے ہیں ایک طرح سے. جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اٹس اے لانگ وار, اور لگتا یہ ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ جیت نہیں پا رہی ہیں. اور ان تمام 20 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ کے اندر حالات بہت بدل گئے ہیں. اور خاص کر جب بائیڈن نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو حکومت کی جو ایک بڑی ترجیح ہوگی وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے, یعنی کہ ملک کے اندر جو دہشت گردی کے خطرات ہیں ان سے نمٹنا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی کے جو کا مسئلہ ہے وہ روز بروز سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. سیاہ فام اور سفید فام پاپولیشن کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں, اور سب سے زیادہ اس بات پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ پولیس کس طرح ہینڈل کرتی ہے جو سیاہ فام لوگ ہیں. کئی واقعات ہوئے ہیں, خاص کر جارج فلوئڈ کا جو واقعہ ہوا, اٹ واز کائنڈ آف اے ٹرننگ پوائنٹ ان امریکن ہسٹری. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ اندرونی سطح پہ اتنا زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے, اتنے سارے مسائل ہیں, تو اگر افغانستان سے امریکہ یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ ان کے افغانستان سے کوئی تعلقات نہیں رہے, اب افغانستان سے کوئی ان کے مفادات نہیں جڑے ہیں, یا القاعدہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہاں سے وہ امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتے, تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. اور اس کا اور جس طرح 9/11 کا حملہ ہوا, امریکنز ایک طرح سے شوق ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا, کیونکہ اس واقعے کو تیار کرنے میں تقریباً 10-12 سال لگے. 90s میں امریکنز نے اس علاقے کو, افغانستان کو کا انخلا کیا, اور لوگ اور امریکنز وہاں سے نکل گئے. تو اس کے بعد کئی سالوں تک جو جہادی قوتیں ہیں, جو مجاہدین کہہ لیں یا آپ فائٹرز کہہ لیں, وہ افغانستان میں اکٹھے ہو گئے, ان کو وہاں سے ایک سیف ہیون فراہم کیا گیا. تو اس کے بعد اتنا وقت لگنے کے بعد جب امریکہ پہ اٹیک ہوا تو ایک
طرح سے امریکنز خود بھول گئے تھے کہ ان کا کیا رول رہا ہے افغانستان. امریکنز بہت زیادہ ڈومیسٹک سطح پہ اپنے ایشوز پہ اتنے فوکسڈ رہیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان از اینڈ گیم یا افغانستان از ہسٹری. تو میرے خیال میں وہ ایک طرح سے اپنے مفادات کا صحیح تحفظ نہیں کر رہے ہیں, اور یہ جو فیصلے ہیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں وہ ایک دن خود آ کے امریکہ کو دوبارہ بائٹ کریں. اچھا ملک, آپ ایز اے جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں افغانستان سے, اور مقاصد حاصل کرنے کے بعد وہ امریکہ جو ہے چھوڑ کے چلا گیا افغانستان کو؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے تمام مقاصد حاصل ہو گئے ہیں. اگر امریکہ کا مقصد افغانستان میں صرف القاعدہ کو شکست دینا تھا اور طالبان سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا تو پھر اسامہ بن لادن کو تو انہوں نے 2011 میں مار دیا. اس کے بعد امریکہ کا وہاں رہنا کوئی ہیڈ نو گراؤنڈز. لیکن امریکنز کانسٹنٹلی افغانستان میں نیشن بلڈنگ پہ لگے رہے. انہوں نے یہی سوچا کہ وہ شاید یہاں سے ڈیموکریسی ایکسپورٹ کر کے افغانستان کو راتوں رات ڈیموکریٹک بنائیں گے, افغانستان کی جو فورس ہے اس کو مضبوط کریں گے. اور یہ ایک طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو ایک خوش فہمی تھی. میرے خیال میں ماضی کے تجربات اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے بہت سارے جو کنٹریز ہیں جن کو فتح کیا ایک طرح سے, جن کو جنگوں میں شکست ہوئی, وہ جنگ عظیم دوم کے بعد ہم دیکھتے ہیں مثلا جرمنی کو امریکہ نے ریکنسٹرکٹ کیا, جاپان کو, کوریا کو, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ امریکہ کی انگیجمنٹ کے بعد یہ بہت زبردست طریقے سے ترقی کر کے آگے نکل گیا, ترقی یافتہ ممالک بن. افغانستان کا معاملہ بالکل پاکستان کی طرح ہے کہ کئی سالوں سے امریکن سے بلینز آف ڈالرز لینے کے باوجود یہ ممالک اس تمام تعلق کو لیوریج نہیں کر سکے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, بلکہ ان کے وہ بالکل اسکوائر ون پہ ہیں. تو امریکہ کے اگر آبجیکٹیوز دہشت گردوں کو شکست دینا تھا تو میرے خیال میں دہشت گرد جو مذہبی جو وہ قوتیں ہیں القاعدہ وغیرہ تو وہ اب تو مزید مضبوط ہو گئے ہیں, کیونکہ افغانستان میں امریکہ نے افغان نیشنل آرمی پہ جو اخراجات کیے تھے بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے انہیں ایک طرح سے دنیا کی ایک مضبوط فوج بنانے کی جو کوشش کی تھی, اب وہ تمام ایکوپمنٹ وہ طالبان کے ہاتھ چلا جائے گا. تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ایک تنظیم جو 10-15 دن پہلے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھی اور ایک دم آپ ان کو ایک ریاست دے دیں تو پھر کس طرح اس کا فال آؤٹ ہوگا. تو امریکہ نے اپنے آبجیکٹیوز میرا نہیں خیال کہ اچیو کیے ہیں, اور اب دنیا زیادہ ہی انسیف ہو گئی ہے. مطلب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یورپی یونین نے جس دن امریکہ نے وڈرا کیا تھا اگلے دن یورپی یونین کے جانب سے, اس کے ترجمان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں شکست نہیں کھائی, امریکہ نے افغانستان سے نکل جانے کا یک طرفہ فیصلہ کیا, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, جس کی وجہ سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ نیٹو اور امریکہ جو ہے طالبان کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں. میرے خیال میں امریکہ کے مقابلے میں نیٹو اور یورپین یونین میں اس بات کو زیادہ پبلکلی ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ان کو شکست ہوئی. امریکہ میں چاہے ریپبلکنز کی گورنمنٹ ہو یا ڈیموکریٹس کی, خاص کر ٹرمپ نے آتے ہی ایک طرح سے امریکنز کو جھنجھوڑا, ایک طرح سے وہ باتیں جو پہلے کسی نے نہیں کہی تھیں. ٹرمپ نے وہ ایک کنورسیشن اسٹارٹ کی, اور وہ یہ کہ امریکہ جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں وہ چاہے یو این ہو, نیٹو ہو, ان تمام تنظیموں میں امریکہ کا رول کیا ہے, امریکہ کتنا پیسہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور اس کا امریکہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. اور اس طرح سے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو باقی کئی ممالک ہیں ان کے فورسز کو امریکہ کیوں پیسے دے رہا ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہو, جاپان ہو, جرمنی ہو, ان ممالک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ایک طرح سے ہم نے کیوں لی ہے. شروع میں جب ٹرمپ یہ باتیں کر رہے تھے تو لوگ ان کو بڑا احمقانہ یا بچگانہ باتیں سمجھ رہے تھے, لیکن پھر امریکہ میں لوگوں نے ان باتوں کو سیریسلی لینا شروع کیا. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں خود غربت بہت ہے, امریکہ میں ہوملیسنس بہت ہے. تو جب لوگ اس طرح کسی صورتحال دیکھتے ہیں, اب مثلاً آپ کرونا وائرس کے رسپانس کو دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں, تو جب اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں تو لوگ سوال یہی کرتے ہیں, کانسٹنٹلی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی دنیا کا جو امیر ترین ملک ہے اس میں لوگ بیگر کیوں ہیں, لوگ کیوں ایک وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے.
چلیں جی، پھر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے نکل جانے کے بعد جو نیٹو کا یورپی یونین کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے بعد یورپی یونین یا نیٹو کے تعلقات امریکہ سے خراب ہو سکتے ہیں؟ وہ امریکہ کو ابھی وہ چودراہٹ نہیں تسلیم کریں گے، جیسے کہ عموماً ظاہر ہے کہ نیٹو کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے، اور انہوں نے پورے یورپی کنٹریز کی جو ہے سیکورٹی کی بھی ذمہ امریکہ نے خود لی ہے، تو ادراٹ پڑ جائے گا، تعلقات میں خرابی آ جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ صدر بائیڈن کے اس فیصلے سے امریکہ اور یورپین یونین یا نیٹو میں بڑے اختلافات ہوں گے. ناراضگی ضرور ہے، ایک طرح سے رنجشیں ہیں، ایک طرح سے جو یورپین یونین ہے اور نیٹو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ نے ایک صحیح فیصلہ کیا یا صحیح اسٹریٹجی اپنائی. لیکن ان دا لانگ رن دیکھیں امریکہ جو نیٹو کا ایک ان کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر امریکہ پہ یا نیٹو کے کسی بھی ملک پہ، کسی بھی ممبر ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو تمام ممالک مل کے اس حملہ آور ملک پہ حملہ کریں گے. تو ایک طرح سے نیٹو نے تو 9/11 کے بعد وہیں ایک طرح سے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ امریکہ پہ حملہ ہوا، اور اگر امریکنز ہی سمجھتے ہیں کہ اٹس دا ٹائم ٹو اینڈ دا وار، تو میرا نہیں خیال کہ نیٹو اور یورپین یونین کو بہت زیادہ گلا ہوگا امریکہ سے، اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ لانگ ٹرم ڈیمیج نہیں ہوں گے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ اگر افغانستان کے بعد کی جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں طالبان کے آنے کے بعد، وہاں کس طرح کی حکومت بنتی ہے، وہاں حالات کس نج جاتے ہیں، اس کا بہت زیادہ پھر تعلق وہ ایک طرح سے اثر پڑے گا امریکہ کے اور یورپ کے تعلقات پہ. اگر وہاں پہ روس کا انفلوئنس بڑھتا ہے، اگر چائنا کا انفلوئنس بڑھتا ہے، اگر وہاں پہ اور جہادی قوتیں ہیں، جو عسکری قوتیں ہیں وہ اگر آ جاتی ہیں، تو ایک طرح سے یورپین یونین کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا بٹ ٹو کم بیک ٹو امریکہ اینڈ ٹو فارم این الائنس کہ بھئی کس طرح اس تمام تھریٹ کو کنٹین کیا جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایک طرح سے تنگ آ گئے ہیں، ایک طرح سے وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور جنگ ہو دہشت گردی کے خلاف. طالبان سے اگر وہ بیزار ہوں بھی، اگر ان کے پاس آپشن نہیں ہے، 20 سالوں تک افغان اپنی ایک گورنمنٹ نہیں بنا سکے، ایک فوج نہ بنا سکے، تو لگتا یہ ہے کہ اب جو ٹینڈنسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو وہ اس کو تسلیم کر لیں گے، بہت سارے ممالک تسلیم کر لیں گے، اور ایک طرح سے طالبان بھی ان کو وہ زبانی یقین دہانیاں کرائیں گے کہ بھئی ہم اب بدل گئے ہیں، ہم وہ 2001 کے طالبان نہیں رہے، اب ہم خواتین کا احترام کریں گے، صحافیوں کا احترام کریں گے ایک طرح سے. اور دنیا ایسا نہیں کہ دنیا کو پتہ نہیں کہ طالبان نہیں بدلے، لیکن دنیا کے پاس اور چارہ نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک وہ کرونا وائرس کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں. بہت سارے وہ کنٹریز اپنے آپ کو اب وہ ہینڈل کرنے کی کوشش اپنے اس بحران کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایون اگر وہ کورونا وائرس کے بحران کو ہینڈل کریں گے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ریکنسٹرکشن کا ایک جو سلسلہ ہوگا، اکانومی کو ریوائیو کرنے کا سلسلہ ہوگا. اس کے ساتھ اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ کانسٹنٹلی افغانستان کی صورتحال کو مانیٹر کرے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے، لیکن میرے خیال میں ہوگا یہی کہ اب یورپ میں، امریکہ میں لوگ اتنی پرواہ نہیں کریں گے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا خواتین یا بچیاں اسکول جا رہی ہیں یا نہیں. ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں حالات بہت بدل گئے ہیں، اور پچھلے 2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے حالات بہت بدل گئے ہیں. تو دنیا کا فوکس افغانستان پہ کم رہے گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ اپنے ہی حالات پہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے.